अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, शहर कायद जिसे कराची कहा जाता है और ये वो शहर है जो कि मुल्क का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और सूबे सिंध की अगर बात की जाए तो यही शहर 90% रेवेन्यू जनरेट करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इस शहर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो सफाई सुथराई के हवाले से हो, क़यादत का फुकदान कहें या फिर फंड्स के इजरा का ना होना। क्योंकि आजकल भी यही मामलात हैं कि इमारतें गिराई जा रही हैं, लेकिन उन इमारतों के गिरने से कुछ इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, लेकिन अब तक उनको खाली नहीं कराया गया। आज ही ऐसा वाकया कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार में पेश आया, जहां पर एक इमारत जमीन बोस हो गई और इस इमारत के गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे अब भी बहुत से लोग दबे हुए हैं। लेकिन यहां पर तशवीशनाक सूरत हाल तब पैदा हुई जब इमदादी टीमें जो हैं इस इलाके में पहुंचने से कासिर रहीं और इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, मलबा हटाने की कोशिश की गई, कुछ लोगों को जिंदा निकाला गया जबकि कुछ लोगों की लाशें निकाली गईं। उसकी वजह दरअसल ये थी कि ये इलाका जो है ये बिल्कुल दरमियान का इलाका है और इसमें गलियां इंतहाई पतली हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आई। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस तमाम तर मामले के ऊपर इस इमारत के साथ एक इमारत को मिसमार किया गया था और इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था, लेकिन इस इमारत के मकीनों की जानिब से उस पर कान नहीं धरे गए, जिसके बाइस एक बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। वहीं दूसरी जानिब एक दूसरा मौजू आज के प्रोग्राम की नजर करते चलें कि कश्मीर के मामलात एक बार फिर तशवीशनाक हद तक जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत की दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पर यह बात भी वाज़े करते चलें कि जो जंगी जुनून भारत की जानिब से इख्तियार किया जा रहा था उसकी बर्फ भी पिघलने लगी है। अब इसको खारजा पॉलिसी की कामयाबी कहें या फिर बैकडोर राब्तों की कामयाबी कहें या फिर यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों की जानिब से जो बयानात दिए गए उससे भारत के होश ठिकाने आ गए हैं। यहां पर 10 जनवरी को एक भारतीय सहाफी की जानिब से सवाल किया गया भारतीय आर्मी चीफ से कि आपकी फौज के अंदर हम जिन्स परस्ती उरूज पर पहुंच गई है। मतलब ताज्जुब की बात यह है कि एक ऐसी फौज जो है वो हमें धमकियां दे रही है जो आपस में जिनसी सतह पर नबरदाजमा दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौजियों की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस भी इंतहाई तशवीशनाक हैं कि उनको खाने तक के लिए नहीं दिया जाता और अगर वो आवाज उठाते हैं तो या तो उनको कत्ल कर दिया जाता है या फिर उनको आला अफसरान के घरों में नौकर बना के रख दिया जाता है। कश्मीर के मामलात फिर वहीं के वहीं हैं। एक भारतीय सहाफी हैं शरद प्रधान, जिनकी जानिब से एक बयान सामने आया कि अगर कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो ज्यादा सही है बनिस्बत SMG इस्तेमाल करने के। यानी इंसानी हुकूक की मुसलसल पासदारी बयानात में भी दिखाई दे रही है और अमली तौर पर भारतीय फौजियों की जानिब से भी इस किस्म के मामलात सामने आ रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी भारतीय एंकर को करारा जवाब दिया गया और कहा गया कि जब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो मोदी साहब बराबर में हाथ बांधे खड़े थे, जबकि इमरान खान साहब ने खुद बजाते गाड़ी ड्राइव की सऊदी वली अहद की। तो ये बातें वाजे कर देती हैं कि दोस्ती कहां है और गुलामी कहां है। इसी तमाम तर मौजू पर बात होगी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सादिक रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं राजा अजहर साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इसके साथ साथ MKM पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं, इंतहाई नफीस बोलते हैं, बहुत ही आगे रहते हैं इन मामलात के अंदर, जनाब महफूज यार खान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज सादिक रिजवी साहब से करेंगे। सादिक रिजवी साहब, इस वक्त जो है वो मामलात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान की जानिब से एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया और भारतीय हुकूमत की जानिब से जो जारिहत की बर्फ थी वो पिघलना शुरू हो गई है। भारत के होश ठिकाने आ गए या बैकडोर जो राब्ते किए गए वो काम कर गए? बिल्कुल, मैं तो यही आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि उनके होश ठिकाने आ गए। अच्छा, ये जो पिछले 10 दिनों से इन्होंने एक शोर मचाया हुआ था पूरी दुनिया में और अपने अंदर तो ये जो दीवानगी दिखा रहे थे, पागलपन जो कर रहे थे, चीख चीख कर बातें करना, धमकियां देना, नेशनल मीडिया पे आकर और प्रेस फ्रीडम को गलत इस्तेमाल करना, वो अब इनके अपने पॉलिटिशियंस को भी होश आ गया है सही कि इनकी इंटेलिजेंस के पास पहले ही ये इत्तला मौजूद थी कि ये कुछ अटैक हो सकता है इनकी अपनी मिलिट्री पर और इंडियन सिटीजन की तरफ से होगी। ये इनके पास इंटेलिजेंस थी, फिर भी हुकूमत ने उसको नोटिस नहीं किया। सही, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि इनके अपने लोगों को भी अब होश आने लगा है, उनका दिमाग खुल गया है, चाहे वो समाजी रहनुमा हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। ये समझ चुके हैं कि ये मोदी सरकार की अपनी हरकत थी,
الیکشن سامنے ہے اور اب وہ کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے لیے ایک سٹنٹ تھا. لازمی بات ہے پاکستان یہ راگ الاپیں گے. انڈینز بذات خود انڈینز میں ایک بغض ہے پاکستان کو لے کر. صحیح. وہ پاکستانیوں کو لے کر پاکستان کو لے کر کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, جلتے ہیں ہم سے بہت زیادہ. تو اسی وجہ سے مودی کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت سیلیبل چیز ہے, اس کو سیل کریں اور الیکشن کو دوبارہ جیت کر اگلے 5 سال اپنے پکے کر لیں. لیکن رضوی صاحب مسلسل یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, چاہے ممبئی اٹیکس ہوں اس میں بھارت کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا. پٹھان کوٹ حملے کی اگر بات کی جائے تو پٹھان کوٹ حملے پہ پہلے ہی لوگوں نے بول دیا تھا کہ بھائی بہت سارے معاملات تھے, صبح سے گہما گہمی تھی اور جو بازار رات کو 10 بجے بند ہونا تھا اس کو 5 بجے بند کر دیا گیا اور معاملات ایسے رہے کہ لوگوں کو بول دیا گیا گھروں سے نہ نکلیں. تو یہ ساری چیزیں تو سازشی تھیوریز جو ہیں وہ پنپتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ابھی ان کی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے. اچھا. اس میں کہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ ایک مسلمان کے نام پہ تھی, سوزوکی ماروتی کی گاڑی بتا رہے ہیں جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی انٹیلیجنس ابھی 10-11 دن میں یہ بات نہیں پروف کر سکی کہ اس کی اونرشپ کتنی تھی. صحیح. ابھی ان کی رپورٹ کے مطابق 7 لوگوں میں اس کی اونرشپ ٹرانسفر ہو چکی تھی, 7ویں یہ ہیں. اچھا. اور 10 دن پہلے گاڑی ٹرانسفر ہوئی ہے. صحیح. 11 دن کی ان کی پروگریس دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا سیریس ہیں اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو اچھی خاصی چیزیں, ریل چیزیں باہر آ جاتی ہیں کہ ہوا کیا تھا. یہ تو اتنا سلو اور اتنا سوچ کر کام کر رہے ہیں کہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت ایک اس چیز کو مولڈ ہی پاکستان کی طرف کیا جانا ہے. لیکن آپ دیکھیے گا فیوچر میں کچھ دنوں میں ہی یہ بات کلیئر ہو جائے گی. انڈیا کے اپنے لیڈرز یہ بات کہیں گے کہ یہ سٹنٹ ہے, پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور یہ پاکستان کے خلاف سازش کی گئی تھی جو ناکام ہو گئی ہے بہت بری طریقے سے. پاکستان جو ہے ڈپلومیٹکلی بھی اپنے آپ کی پوزیشن کو بہت اسٹرانگ کر چکا ہے. دنیا انڈیا کا نیریٹو بائی نہیں کر رہی. چلیں اس پہ جواب لے لیتے ہیں. راجہ اظہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں. راجہ صاحب, بیک ڈور پالیسی آپ لوگوں کی جانب سے اپنائی گئی اور رمیش کمار صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں ان کی جانب سے سشما سوراج اور مودی صاحب سے ملاقات کی گئی جا کے. کیا یہ اس کا اثر ہے یا پھر بھارت کی جانب سے جو زبان استعمال کی جا رہی تھی اس پہ پاکستان نے زبان استعمال کی کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے آج مدعو کیا. اصل میں ملک میں قیادت کا بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے, بڑا فقدان تھا. قیادت کی طرف سے جب آپ کا پراؤڈلی اور بریولی آپ کا جب اسٹیٹمنٹ جاتا ہے تو دوسرا ملک اس کو انٹریکٹ کرتا ہے. پاکستان کی حکمراں جماعت جو اس ٹائم فیڈرل میں ہے یا کوئی بھی قوم ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کا ملک جنگ کا شکار ہوں, کیونکہ جنگ کی وجہ سے ہم نے آئے دن دیکھا ہے ہماری ہسٹریز موجود ہیں, بہت سارا لاس ہوتا ہے اور وہ ملک کو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ مودی جو ہے وہ اس قسم کی غلطی کرے گا. مودی نے صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ اپنے فوجیوں کو مروا کے انڈیا کی قوم سے ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے. کیونکہ مودی سمجھتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے, ایک سیاستدان ہے, وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ پاکستان فوج پلس پاکستانی عوام جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے بالکل ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے تو 3 دفعہ پہلے بھی پی ایم صاحب نے ان کو آفر کی تھی کہ ڈائیلاگ کیے جائیں, مذاکرات کیے جائیں, لیکن شاید بھارت نے سمجھا کہ سابقہ حکمراں کی طرح یہ جماعت بھی اسی طرح جو ہے وہ لیکن سر مذاکرات کی بات عمران خان صاحب کی جانب سے مسلسل کی گئی, لیکن حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات جو ہیں وہ مجبوری ہیں, لیکن بھارت کی ایسی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان سے مذاکرات کیے جائیں. دیکھیں بھارت کی خواہش نہیں, بھارت جنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. بھارت نے تو ایک انٹرنیشنل ایک ہوا اس نے پھینک وہاں کی عوام کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے یہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا. میڈیا پر ہیں وہاں کی مقافات عمل ہے جی. دیکھیں بھارتی عوام کے اندر سے آواز اٹھنے لگی ہیں, چاہے وہ اینکر پرسنز ہیں, چاہے وہ کسی جگہ آپ پروٹیسٹ دیکھ لیں, پی ایم صاحب کا جو ہے وہ پتلا جلایا جاتا ہے تو اس میں 3 لوگ جو ہے خود ہی جلنے کو لگ جاتے ہیں. عوام بھی بھارت کی نہیں چاہتی کہ جنگ مسلط کی جائے, وہ عوام بھی چاہتی ہے کہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کیے جائیں. کشمیر مسئلہ حل ہونے کو ہے, لیکن اگر دونوں طرف سے تاڑی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. اگر پاکستان انٹرسٹ لے رہا ہے تو انڈیا کو بھی انٹرسٹ لینا پڑے گا. کشمیر انشاءاللہ جب آزاد کشمیر پاکستان کا ایسا بن سکتا ہے تو مقبوضہ کشمیر بھی انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. محفوظ یار خان ایم کے ایم پاکستان سے موجود ہیں. سر کشمیر کی پالیسی جو ہے وہ بھارت کی جانب سے ہمیشہ تسلط کی رہی ہے, مقبوضہ کشمیر پہ قابض ہے بھارتی فوج اور اس پہ بھارتی اینکر پرسنز کی جانب سے اس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے جیسے کشمیر جو ہے وہ ان کا ہو اور کشمیر میں جتنے قوانین لاگو ہو رہے ہوں وہ ان کی مرضی سے ہوں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے, قیام پاکستان کے بعد سے جو بھی تناظر رہے جی
اور اقوام متحدہ نے جو قرارداد استصواب رائے کشمیر کے سلسلے میں پاس کیا، اس وقت جو کشمیر کی سیاست ہے وہ یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں مسلمان جو میجورٹی ہیں ان کو ان کی نسل کشی کر ان کو کم کیا جائے، اور یہ تمام جو معاملات زندگی جو ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جب مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے ڈوگرا فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور یہ کشمیر کا یہ جو حصہ آزاد ہے یہ حاصل کر لیا، اگر اس وقت اور بھی کچھ بات آگے بڑھ جاتی، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک جو میجر جنرل علی تھے وہ تو اور آگے تک جا رہے تھے، ان کو روک دیا جی ایچ یو کی جانب سے۔ تو اب ان حالات میں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستان کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں، میں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں جب اٹامک انرجی طاقت بننے کے لیے انڈیا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا تو ہم نے سنا تھا آدھی روٹی ایک لنگوٹی لے لو ایٹم بم، اور آج کے حالات میں مجھے ابھی تک جب اس کا مقابلہ انہوں نے کیا پاکستان کی افواج نے اور دھماکے کیے تو وہ ہندوستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، صحیح، اور وہ بغلے بجانے لگا۔ اچھا، تو میں یہ بتلاتا چلوں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس وقت، جس کے ہم بھی حلیف ہیں، بہت ساری اختلافات رکھتے ہیں، لیکن عمران خان کی اس پالیسی کو، دو ٹوک پالیسی کو ہم قدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صحیح، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اٹامک جو چیزیں بنائی گئی ہیں یہ پوجا پاٹ کے لیے نے بنائی ہیں، صحیح، ان کا استعمال ہوگا، صحیح، اور کر کے دکھائیں گے تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان کے پاس جو جوہری اسلحہ ہے ہم اس کو امن کے لیے اور متوازن قوت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تمہیں اتنی زیادہ پریشانی ہے تو ایک آدھ ٹپکا دیں گے۔ اچھا جی، ایک آدھ ٹپکا دیں گے۔ صادق رضوی صاحب، ٹپکانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں یہاں پر تو کشمیر کے معاملات کے اوپر اب تک بھارت کی پالیسی مسلط کی رہی ہے، جیسا کہ محفوظ یار خان صاحب نے فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ کشمیر کے جو معاملات ہیں، چاہے پاکستان کی پالیسی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سیاستدان جو ہیں ان کے ذاتی مراسم ہیں بھارت سے، اس لیے کشمیر کے مسئلے کو ماضی میں حل نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، میں یہ بات تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا پاکستانی ہو جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کشمیر، کچھ سیاستدانوں کے رہے ہیں نا، جندال گروپ کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں، مٹل گروپ کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں، رہے ہیں نا کاروباری سطح پر۔ میں ان کے متعلق بھی نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی پاکستانی اپنے کسی پرسنل انٹرسٹ کے لیے، چاہے وہ بزنس کا ہو چاہے دوستی کا ہو، وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو پاکستان کے خلاف جائے یا پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں نہ ہو۔ بزنس کرنا ایک اور بات ہے، دوستی رکھنا ایک اور بات ہے، اس کو نیشنل انٹرسٹ سے یا کشمیر جیسے ایشو سے میں نہیں سمجھتا جوڑنا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ وہ جنگ کے جو ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، یہ 1947 سے انڈیا کر رہا ہے، جب سے پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے ہیں وہ تب سے دھمکیاں دے رہا ہے، کشمیر پہ قابض ہوا اس کے بعد بھی، اور مستقل بنیادوں پر۔ دیکھیں، پاکستان میں نا یہ وار ہسٹیریا نہیں ہے، صحیح، ہم پرسکون لوگ ہیں، ہم سکون سے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی انڈیا کا بھاشن دے کر الیکشن نہیں جیتتا۔ جی، صحیح بات ہے۔ ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز اپنے جو مطلب پولیٹیکل جو ان کے ویژن ہے اس کے تحت لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں، جبکہ انڈیا اس کا ٹوٹل انورس ہے۔ وہاں جو بھی بات ہوتی ہے اس کا ایک بڑا پورشن، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 80% جو انڈیا کے الیکشنز ہوتے ہیں اس کا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ کون سا سیاستدان پاکستان سے کتنی نفرت کر رہے ہیں۔ صحیح، اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ انڈیا میں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جی بالکل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی تعداد 1.25 ارب میں شاید 1 کروڑ بھی نہ ہو، صحیح، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پیس کی بات کرتے ہیں۔ ادروائز انڈیا سے ہمیشہ ہمیں دھمکیاں ملی ہیں، وہ جہاں ہوتے ہیں، جس مزاج میں ان کا دماغ خراب ایک دم سے ہو جاتا ہے اور وہ فوراً یہی کہتے ہیں پاکستان پہ حملہ کر دو، پاکستان پہ اٹیک کر دو، کر دیں حملہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلاگ حل نہیں ہے تو کریں، آپ اتنے سالوں سے بولے جا رہے ہیں، کر آپ سکتے نہیں ہیں تو بھائی ڈائلاگ جب پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی کھل کر بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ آ کر بات کریں، آپ آ نہیں سکتے تو آپ کسی نیوٹرل وینیو پہ بات کرنے جا کے صحیح بات تو کریں۔ اس مسئلے کا حل جنگ ہے ہی نہیں،
میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جنیوا کنونشن 1949 کے حساب سے جو اس کا پروٹوکول 1 اور 2 ہے، یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں اگر یہ ملٹری کو اٹیک کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی کوئی ٹیررزم کا ایکٹ ہے ہی نہیں، یہ انٹرنیشنل لا ہے، یہ پاکستان کا لا نہیں ہے. یہ جنگی صورتحال کریٹ نہیں ہو جائے گی اس کی وجہ سے؟ نہیں، یہ کانفلکٹ جو کشمیر ایک کانفلکٹ ہے، صحیح، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو فریڈم فائٹرز ہیں لازمی بات ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں اپنی. صحیح، چاہے پاکستان ان کو کوئی ملٹری سپورٹ نہ بھی کر رہا ہو جی، تب بھی وہ اپنی فریڈم فائٹ تو کر ہی رہے ہیں. صحیح. تو اس کو جب ملٹری کو کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کو ٹیررزم ایکٹ کہنا یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اس کا جواب لیں گے. راجہ اظہر صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں کہ حکومت کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے. بریک کے بعد یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک سے جانے سے قبل جو ہے وہ کشمیر کی پالیسی پر بات ہو رہی تھی کہ اس وقت حکومت کی جانب سے کشمیر پر کیا پالیسی رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نئی حکومت ہے اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنایا جا رہا ہے، نئے ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے اوپر بات ہو رہی ہے. افغانستان کا مسئلہ حل کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بڑا کردار رہا ہے، امریکہ بھی اس کا حامی رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ افغان حکومت کی جانب سے بھی اس تمام تر عمل کو سراہا گیا ہے. لیکن کشمیر کے معاملے پر راجہ اظہر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کشمیر کے معاملے پر اس وقت آپ لوگوں کی کیا پالیسی سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں نے افغانستان کا مسئلہ حل کرایا تو دونوں فریقین جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھنے پر متفق تھے. لیکن جی جب ہم 2013 میں اپوزیشن کی سیٹس پہ ہم بیٹھے تھے اس وقت بھی کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہوتا تھا اور اس وقت بھی ہمارے یہ ڈائلاگ ہوتے تھے کہ جو چیز آپ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، سافٹ کارنر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا ملک اس کو ہماری کمزوری سمجھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اتنی لمبی ہونی بھی نہیں ہے، پہلے تو ہوگی نہیں، لیکن اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو محفوظ صاحب والی بات ہے کہ پھر ایک ہاتھ ہم بھی جب کھڑکا دیں گے تو ملک کیونکہ اس ٹائم نشانے پر ہیں انڈیا کا. تو سافٹ کارنر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو سپر پاور ملک ہے امریکہ، وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل ڈائلاگ کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انڈیا دھمکیاں ہی آج دن تک دیتا ہے، کبھی اس نے عمل نہیں کیا. کشمیر چھوٹا ایشو نہیں ہے، ہمارے ملک کی شہرگ ہے. 70 سال سے تو وہ ظلم کرتا آ رہا ہے لیکن کشمیر کو وہ حاصل نہیں کر سکا. مزید 70 سال بھی وہ لگا لے وہ حاصل نہیں کر سکے گا. پر اس حوالے سے کوئی کامیابی نصیب تو نہیں ہوئی. گزشتہ حکومت میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی، ان کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ وہ جائے ملک میں اور کشمیر کا موقف پیش کرے. بعد میں سارے اراکین جو ہے وہ اس سے مستعفی ہو کے نکل گئے. دیکھیں قیادت کی بات ہوتی ہے. سیریس ایشو کو اگر ہم سیریس لے کے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یو این اے کو اور سلامتی کونسل کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ اب وقت آ چکا ہے. اقوام متحدہ کی جو خاموشی ہے وہ انتہائی مجرمانہ معلوم ہوتی ہے جی. پھر اس کی بھی ایک وقت ہے نا جی. ہم ایک لمیٹڈ جو ہے وہ اپنی جو آواز ہے، چاہے وہ وزیر خارجہ کے توسط سے جائے، پی ایم کے توسط سے جائے، ہمارا کام ہے ڈیمانڈ کرنا. جب ہم ایک ڈیمانڈ سے الگ ہو جائیں گے، جب وہ ملک ظلم کی سطح سے اوور ہو جائے گا تو پھر آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں. جب ظلم بڑھتا ہے تو جب آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان نے اس سوچ بچار میں جانا ہے. ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ایم صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اگر بھارت کے پاس پروف ہیں، چلے ہم کرنٹ ایشو لے لیتے ہیں پلوامہ والا، تو وہ لے کے آئے. ہم تو تفتیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کہے نہیں جی میں ثبوت بھی نہیں دوں گا اور میں اٹیک کر دوں گا، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا مکافات عمل ان کو نظر آئے گا. چلے مکافات عمل نظر آئے گا. محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محفوظ یار خان صاحب، اس وقت جو ہے وہ مکافات عمل کی بات ہو رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے مکافات عمل اس کو نصیب ہونا ہے، لیکن بھارتی صحافیوں کا جو رویہ ہے وہ انتہائی نامناسب ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی حکومت نے کافی دیر کر دی، پہلے ہی اٹیک ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیے، آزاد صحافت کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مدر پدر آزاد ہو جائیں. صحافت کے جو قیود ہیں اس میں بین الاقوامی دنیا میں انہیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. صحیح. ان کو لوگ تنقید کا باعث بنا رہے ہیں. صحیح. اور بعض ان میں بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں جن کی عزت تھی، لیکن اس طریقے سے مودی کے گویے بن کر وہ جو رول ادا کر رہے ہیں اس سے ان کی ساکھ ختم ہو گئی ہے. صحیح. جو رہ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کشمیر میں لڑنے والے مجاہدوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم دام درام سخن ہیں، اپنی دعاؤں میں اور اپنی
जद्दोजहद में आपके साथ खड़े हुए हैं। सही। और मैं तो इस बात को यूं आपको बतलाऊं कि मैं बेसिकली इस कश्मीर का एक मुजाहिद हूं। सही। और 1970 में ट्रेनिंग के बाद हमने कश्मीर में जाना था, याया खान ने रोक दिया। अच्छा। वरना शायद अगर ज़िंदगी होती तो मैं वहीं लड़ रहा होता। सही। और हमने तमाम हर किस्म की चीज़ें सीखी थी। सही। अब भी हालात में पाकिस्तान से हम चूँकि भेजना नहीं चाहते हैं लोग, चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो एक्टिव रोल अदा करें। सही। हमारी दुआओं के साथ कश्मीर में इतने मुजाहिद पैदा होंगे। बल्कि आज जो एक किसी का तबसरा मैं सुन रहा था जिसने कहा कि साहब हम पैरेड गन इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि चोट कम लगे। अच्छा। वरना हमने, अरे तू हिंदू बनिया, तुम्हारी इतनी मजाल कि ठीक है तुम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में दाखिल तो हो रहे हो। सही। लेकिन याद रखो ये टमाटर वहीं सड़ गल जाएंगे। सही। अगर नहीं निकले, और यहाँ से टमाटर ही फेंके जाएंगे तुम पर, क्योंकि हमारे किसान ने ये तय कर लिया है कि अब टमाटर की और आलू की काश्त करेगा। और हमारे मुजाहिदों ने ये तय कर लिया है कि वो तुम्हारा हिसाब लेंगे। बल्कि मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से ये भी कहूँगा कि आप किसी के कहने पर अगर किसी तंजीम पर कोई पाबंदी लगाते हैं तो उसमें आप बाकायदा रेफरेंस फाइल करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं। जो इससे कबल जिस तरीके से किसी जमात पर पाबंदी लगाई जाती है, मैं जमातुद्दावा की पाबंदी की महसूस करता हूँ कि ये गलत हुई है। अच्छा। और दूसरा जो एक और जो फलाई इंसानियत जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़लज़ले में तमाम तर मकानात की तामीर और तकमील और उनके साथ हिस्सा लिया, क्योंकि हमारे भी लोग वहाँ काम कर रहे थे। सही। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, बड़ी परेशानी थी कि साहब पहाड़ी तक सामान कैसे लेके जाए। सही। तो उनके एक साथी ने कहा कि खच्चर पकड़ लो जी, और जो खच्चर वहाँ चलता था उस पर सामान लाद के चला गया ऊपर। हम प्लानिंग ही कर रहे थे कि ट्रक या, तो मुजाहिदीन बड़े बहादुर हैं जी। मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूँ। सही। और महबूबा मुफ्ती के इस बयान की अगर मैं तारीफ़ नहीं करूँगा जी तो मैं ये समझूंगा कि मैंने बुग़्ल किया। सही। बल्कि आज तो मुझे बाद ऐसे लोग जिनको मैंने ज़िंदगी भर, जिनको कभी अच्छा ना जाना जी, जो साबिक वज़राए आला थे, उनके बयानात की वजह से भी बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरे दिल में उनकी भी इज़्ज़त पैदा हो रही है जी। और पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। पूरी कौम एक पेज पर है, पाक अफ़वाज के साथ उम्मत मुस्लिमा भी खड़ी हुई है जी। और पाकिस्तान की कौम भी खड़ी है। सही। और जब किसी फौज के साथ कौम हो तो भुज भर दिया जाता है। चलें, ठीक है। बहुत बेहतरीन बात की है महफूज यार खान एडवोकेट साहब ने। सादिक रिजवी साहब, ये भारतीयों का वतीरा रहा है कि अगर वहां बैठ के कोई अमन की बात करे और जरा सा पाकिस्तान का फेवर नजर आ जाए तो फौरन वहां पे भारतीय सहाफियों की जानिब से कहा जाता है आप पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, भारतीय सहाफ़ी बेसिकली कर क्या रहे हैं वो, अभी सर बिल्कुल सही बात कर रहे थे जी कि कोई मीडिया की भी एक लॉ है, लिमिटेशन है। आप आज़ादी सहाफ़त के नाम पे किसी को गालियां तो नहीं दे सकते, किसी मुल्क के खिलाफ जी ये लाइव मीडिया पे ये तो नहीं दिखा सकते कि हम अटैक कैसे करेंगे। सही। ये प्लानिंग तो नहीं कर सकते कि आप किसी मुल्क पे कैसे हमला करेंगे। आप एक मुस्तकिल गीदड़ भपकिया कहना है ना, क्योंकि प्लानिंग तो खुफिया तौर पे होती है, प्लानिंग इस तरह मीडिया के ऊपर नहीं की जाती है। बार बार ये बात मानना कि बांग्लादेश हमने तोड़ा, हम बलूचिस्तान पे कार्रवाइयां करेंगे, इंडियन अथॉरिटीज को उकसाना कि जाएं बलूचिस्तान में मजीद दहशतगर्द भेजें। आपका अपना एक केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव का जी। आपके अपने सहाफी बता रहे हैं कि आप लोग बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे बैठ कर, ये इसका मतलब आप इन्वॉल्व है ना। ठीक है, आपकी पब्लिक को, आपके सहाफियों को ये बात पता है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इन्वॉल्व रहता है, दहशतगर्दी को फरोग देता है पाकिस्तान में। आप खुद एक अमन पसंद कौम तो बने। रिजवी साहब, कुछ पाकिस्तान के भी गंदे अंडे हैं जो कि बैरून ममालिक में बैठ के भारत की तर्जुमानी कर रहे हैं, जिसमें तारिक फतेह साहब भी मौजूद हैं और हुसैन हक्कानी साहब भी मौजूद। तारिक फतेह की कौन इज्जत करता है? वो उसके थोड़े से हमख्याल लोग हैं जी। वो क्या है, वो एक शराबी और एक बदमिजाज इंसान है। उसकी क्या बात की जाए तारिक फतेह की? सही।
بہرحال آپ پاکستان کو دوسری طرف دیکھیں. لیکن حسین حقانی صاحب جو وہاں بھارتی میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں. دیکھیں عزت تو حسین حقانی کی بھی اب پاکستان میں نہیں رہی. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج افغانی جو یہاں پہ ریفیوجیز ہیں ان کو بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دی ہے. صحیح. ایک پاکستان ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو اپریشیٹ کیا, دوسرے ممالک اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ایک طرف ہم ہیومن رائٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے, کل بھی انہوں نے 3 کشمیری شہید کر دیے ہیں. ان کے اپنے دوسرے صوبوں میں اروناچل پردیش جو میں آپ کو بتا رہا تھا, وہاں پہ تو کوئی ملیٹنسی نہیں ہے جی, اس کے باوجود وہاں پہ پرماننٹ ریسیڈنسی کے ایشوز چل رہے ہیں. اچھا. وہاں پہ اپنی مطلب انڈیا کے اپنے انٹرنل حالات ہی اتنے خراب ہیں, وہ دوسرے ملک کو بولتے ہوئے سوچے تو کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے. وہاں پہ ہندو ایکسٹریمسٹ کروڑوں کی تعداد میں. صحیح. مذہبی جنونیت انڈیا میں پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں بھی ہوگی لیکن آپ ان کے ملک میں دیکھیں وہ زیادہ ہیں. وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ, بھائی انڈیا میں بھی 25-30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. کیا آپ ان کے سینٹیمنٹس دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے. ریلیجیس گراؤنڈز پہ ریلیجیس ہستیوں کو سوشل میڈیا پہ تذلیل کر رہے ہیں, ان کی ذلیل کر رہے ہیں. آپ دوسری طرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں دیکھیں گے. ہمارے یہاں ہندو بھی ہیں, پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں. صحیح. ہم بغض نہیں رکھتے اصل میں کسی کے لیے. سمپل سی میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے پاکستانی جو قوم ہے وہ نفرت نہیں رکھتی کسی ملک کے لیے. ہم انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ان کے سٹارز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا. پاکستانی کیا ہے بیسیکلی, آپ دیکھیں پابندی لگا دی گئی, آپ وہاں دیکھیں نفرت کا. اچھا کراچی بیکری آپ دیکھ لیں حیدرآباد میں, اس کو ہٹا دیا گیا. تو آپ نفرت کا ایک ایلیمنٹ دیکھیں نا, ان کی ایز اے نیشن وہ نفرت کرتے ہیں. صرف پاکستان سے تو بہت زیادہ, وہ بنگالیوں سے بھی چلتے ہیں. صحیح. ان کا چائنا سے بھی کانفلکٹ ہے. اچھا. ان نیپالیوں کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے. اچھا. سری لنکن سے ان کے کتنا تامل جو ٹائیگرز تھے ان کا کتنا کانفلکٹ رہا ہے. انڈین, میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو اچھا لگے برا لگے, میری نظر میں انڈینز اور میجورٹی آف دا انڈینز, ناٹ ایوری ون بٹ میجورٹی, وہ بغضی لوگ ہیں, نفرت رکھتے ہیں دوسری قوموں سے, اپنے آپ کے اپنی ذات میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اس پہ حکومت کیا اپنا موقف رکھنا چاہے گی؟ راجہ اظہر صاحب بتائیے گا. ہم لوگ ایسی قوم سے نبرد آزما ہیں جس کی رگوں میں صرف نفرت بھری ہے, صرف پاکستانیوں سے نہیں بلکہ دیگر قوموں سے بھی, دیگر ممالک کی قوموں سے بھی. اس پر آپ لوگوں کی جانب سے آگے کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں انڈیا کی جو آبادی ہے 100 ارب کے قریب ہے, اکثریت جو ہے وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھ برادری, اگر آپ دیکھیں, ایک مثال ہے ہمارے پاس, یہ جو پلوامہ والا ایشو ہوا اس میں سکھ فوجیوں کو مروایا گیا. اچھا. ان کی نیچر یہ تھی کہ سکھ کیونکہ پاکستان کو, پاکستانیوں کو, پاکستان کی جگہوں کو اون کر رہا ہے, جس کی ایک مثال ہمارے پاس جو ہے نوجوت سدھو صاحب ہیں. اس کے بعد ہمارے ایک انڈیا کے سنگر ہیں, انہوں نے اون کیا اور پاکستان کو انہوں نے مبارکباد بھی دی, اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے پاکستان کی محبت بڑھی. صحیح. اب جو مسلم کمیونٹی ہے انڈیا کے اندر وہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ اقدام اٹھے. انڈیا کے کچھ جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی جو رہنے والے ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت بڑھے. صحیح. پاکستانی گورنمنٹ نے پہلے بھی یہ کہا تھا, سافٹ کارنر کی میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے طریقے سے مسئلہ حل ہو. لیکن اگر بھارتی حکومت, بھارتی عوام کی بات نہیں کر رہا, اگر آپ یہ دیکھیں, میں نے 2 دن پہلے ایک کلپ دیکھا تھا, ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا جس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. انڈیا کی پولیس موجود تھی, وومن اور جینٹس, ان کے درمیان میں پاکستان کے حمایت میں ایک عورت خواتین جو ہے نعرہ لگا رہی تھی. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے مقافات عمل. ہمارے وہ مجاہد اول کشمیر کے اندر موجود ہیں, پہلے ان سے تو مقابلہ کر لیں. ہماری افواج تو ابھی 2nd پوزیشن پر ہے, اور اس کے بعد پاکستانی قوم ہے. آپ 70 سال میں ان کشمیری مجاہدوں کو تو ختم نہیں کر سکے, اور آپ بات کرتے ہیں کہ کشمیر یا پاکستان کی جنگ. صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ایک بھارتی ایکسپرٹ سے ہماری بات ہو رہی تھی, انہوں نے واضح طور پہ ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ اس ملک کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ بھارت کے معاملے پر ایک پیج پر نہیں ہے. دیکھیں کمزوریاں ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب ملک کا مسئلہ آتا ہے تو تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی ایک روایت بھی رہی ہے. صحیح. اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ ملک کا مسئلہ ہے. ہاں ایک افسوس یہاں پہ مجھے جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. کلبھوشن والے مسئلے میں جو ہمارے سابق پی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ جو کلبھوشن کے کیس میں رکھی گئی, اس کا افسوس ہمیں ضرور ہے. گو کہ ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اگر مسئلہ کشمیر کو سیریس لے کے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ آج یہ نوبت نہ آتی. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ سے جو فرق پڑا ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے,
وہ عملی بھی اگر بھارت آزمانا چاہتا ہے بے شک آزما لے. آخری الفاظ یہی ہے کہ اگر بھارت نے آزمائش کرنی ہے کہ جنگ اس کا حل ہے تو آزما کے دیکھ لیں. میں نے کہا کہ صحافیوں کی جانب سے یہ موقف بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب جو ہے وہ معاملات اس پہ تھے کارگل وار کے اوپر، تب لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی حکومتی نمائندے موجود تھے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا. دیکھیں کارگل کے ایشو پہ تو ڈسکس پہ ٹاپک ہمارا دوسرا ہو جائے گا. وہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ اس کے بارے میں ان کے نمائندے، ان کا پوائنٹ یہی تھا کہ آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے چلیں وہ تو جو کارگل ایشو کے اوپر جو ڈسکشن تھی اس کے اندر ہماری 2 سابقہ حکومتیں بھی انوالو تھیں. مسئلہ یہ کہ اب پلوامہ کا ایشو ہونے کے بعد جو پی ایم کا سٹیٹمنٹ آتا ہے تو کیوں نہیں بھارت جو ہے ہٹ درمی کرے نا، کیوں نہیں کر رہا؟ صحیح، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو اب حکمراں جماعت کا جو پی ایم ہے اس نے واقعی یہ ریٹیلیٹ کر دینا ہے. کیونکہ انہوں نے کہہ بھی دیا اور میں نے کہا ہے کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کی سطح پہ بات چیت ہو. لیکن اگر ڈائیلاگ کی سطح پہ بات نہیں ہوتی تو پھر وہ ہر گھر سے انشاءاللہ کشمیری مجاہد نکلے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا. اس کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا. پہلے کشمیری مجاہدوں سے وہ نبڑ لیں. ہم ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی کی سطح پہ بیٹھا جائے اور اس امور کو ڈائیلاگ کی سطح پہ حل کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو پھر بات وہی ہے کہ ایٹامک پاور ہم بھی رکھتے ہیں تو آزما کے دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، ایٹامک پاور ہم بھی رکھتے ہیں، آزما کے دیکھ لیا جائے. محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب، اس وقت حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اوپر ہی ایک کمیٹی بنا دی جائے؟ ماضی میں بنی لیکن اس نے کوئی کام تو نہیں کیا، لیکن موجودہ دور حکومت میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں ایک کمیٹی بنائی جائے جو دنیا میں جا کے کشمیر کا پیغام جو ہے وہ پھیلائے، کیونکہ اقوام متحدہ کی خاموشی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. بالکل بجا. دیکھیں کشمیر بنے گا پاکستان، جی انشاءاللہ. اور یہ فخر کی بات ہے جی جب کشمیر میں کوئی شہید ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ کھلی آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ پاکستان ان کے دلوں میں ہے، پاکستان ان کے اوڑھنے بچھونے میں ہے جی، اور ہماری مشترکہ کاوش یہی ہے. تو مجھے میرے خیال سے تو کشمیر کمیٹی فارم تو ہو گئی ہے جی، مجھے صحیح اس کے اراکین کا نام وغیرہ نہیں پتا ہے جی. تو ان کو یہ چاہیے کہ فارن منسٹر اور جو امور کشمیر اور بین الصوبائی رابطہ جو وزراء دیکھ رہے ہیں وہ کشمیر کمیٹی کو لے کر مختلف ممالک. لیکن سر ماضی میں بھی تو کشمیر کمیٹی تھی نا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے چیئرمین رہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ کشمیر کی پالیسی کے اوپر کوئی موقف واضح طور پہ پیش کیا جائے. مولانا کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر مولانا سوائے پریس ریلیز کے اور بھی کوئی کام کر لیتے جی تو آج ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی. اچھا، ہم نے ان ممالک میں بھی جا کے اپنے کام نہیں کیا جو ممالک پاکستان کے ساتھ کشمیر کے چوب پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. صحیح. ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بھی استعمال نہیں کیا. جی دیکھیں آج بھی آپ سیاستدانوں کو بھیجیے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ منتخب اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور منسٹرز ہی جائیں. آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایک ٹاسک دے دیں. صحیح. جن کے جہاں بہتر تعلقات ہیں وہ جائیں، اپنا ڈیلیگیشن لے کر جائیں. اس میں ان کو بھی پاکستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کا موقع ملے گا. اچھا. اور کشمیر کاز آگے بڑھے گا. دیکھیں میں تو بین الاقوامی دنیا میں جہاں پر بھی فلسطین کے لیے جاتا ہوں جی تو وہاں میں کشمیر کی بات ضرور کرتا ہوں. صحیح. ابھی گزشتہ دنوں ہم لبنان گئے تھے. جی لبنان میں بھی جب میں نے کشمیر اور فلسطین کی بات کی تو پھر مجھے انہوں نے اپنے صدر کے پاس بھی لے کر گئے، جو ڈیلیگیشن تھا اس میں مانی شنکر آئر بھی تھے، مفتی اعظم فلسطین اور مفتی اعظم 3-4 جو قرب و جوار کے ممالک تھے اور مجتہد صاحبان ایران کے. تو وہ سب اس ایشو پہ زندہ بات کرتے ہیں. صحیح. اور یہ ہماری فارن پالیسی کا کرزمہ ہونا چاہیے. ہم ایسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں نا. آج بھی میں 69 برتھ ڈے دیکھ رہا تھا. آپ نے ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین ہیں جو مختلف ممالک میں ان کی یونیورسٹیز وغیرہ چل رہی ہیں جی، تو ان کو چاہیے کہ اپنا نیٹ ورک پہ اس کام کو آگے بڑھائیں. صحیح. اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے دل و جان سے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی قائد اعظم کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے اور اس کو ہم کٹنے نہیں دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب. آخری منٹ رہ گیا میرے پاس. صادق رضوی صاحب اس پہ ذرا کنکلوڈ کر دیجئے گا کہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کی جانب سے بھی ابھی تک اس پہ کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. بیانات آتے ہیں لیکن پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اقوام عالم کا بہت بڑا رہنما قرار دیا جاتا ہے.
देखिए OIC का पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी उनके इजलास के लिए, वो मेरे ख्याल से हो गया अप्रूव, मुलाकात हो रही है उनकी। जहां तक इंटरनेशनल लेवल पे बात है, देखें पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में बात उठाता रहा है। 1947 से जब से प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया जो है हमेशा मक्कारी दिखाता है, मक्कार है इंडिया बेसिकली। सही। आप वो अपनी मक्कारी से, लाज़ी बात है आबादी में पाकिस्तान से बड़ा है, रकबे में पाकिस्तान से बड़ा है, उनकी अब जो उनकी प्रोग्रेस है वो भी लाज़ी बात है, जब एक मुल्क बड़ा होगा तो लाज़ी बात है उसकी प्रोग्रेस भी ज्यादा होगी। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान उनसे पीछे है, ऐसा कहीं नहीं है। सही। पाकिस्तान भी अपने प्रोग्रेस कर रहा है जी, लाज़ी बात है वो एक बड़ा मुल्क होने की ऐसे। सर इमरान खान साहब का एक बयान भी बड़ा ये गौर तलब है कि जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है तो भारत में कोई ना कोई वाकया हो जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया बड़ी जान मारता है। ये हमारी पाक फौज एजेंसीज हैं, ये इनको मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना चाहिए कि ये अपना काम तरीके से कर रही हैं। सही। और इनके होते हुए हमें कोई खौफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी अपनी बहसत कौम, हम पाकिस्तान के सिटीजन भी सही इंडिया से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सही। मैं इंडियन सहाफियों को कहूंगा कि हम तैयार बैठे हैं, आप भौंकते रहें, हम एक लिमिट तक आपका भौंकना बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद हमारी तरफ से भी जवाब आएगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। सादिक रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, MK महफूज यार खान साहब मौजूद थे। साथ ही साथ एक बयान मेरी जानिब से भी ज़रा भारतीय सहाफ़ी भी सुन लें कि पहले अपने मुल्क के अंदर ये जो बगावत की लहर उठी है ना, इसको ज़रा संभाल लो, ज़्यादा सही है। और दूसरी बात ये कि इतनी बातें करते हो जंग की, ये जो हमने मिसाइल और बम तैयार करके रखे हैं, ये शब बारात या दिवाली या न्यू ईयर पे जलाने के लिए नहीं रखे हैं, ये आपके लिए ही तैयार किए हैं और वक्त आने पर आप पे इस्तेमाल भी किए जाएंगे। बेहतर है पिघलती बर्फ के ऊपर जो है वो एतमाद करो, पिघलती बर्फ के ऊपर इन्हिसार करो, कबल इसके कि आपकी लाशें बर्फ में दबी हुई दिखाई दें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।